अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म और हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया को आज तेहरान में फ़ज़ाई हमले में कत्ल कर दिया गया। इस्माइल हानिया ईरान में मौजूद थे नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब अटेंड करने के लिए। ये हमला ईरान के अंदर हुआ, जो हमास का सबसे अहम हिमायती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस्माइल हानिया की शहादत पर शदीद रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि हानिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ बन चुका है। पाकिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई है इस अफसोसनाक वाक़े की। हमें इस पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद गिशकोरी साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप तीनों को प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो जो ईरान में आज ये नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस्माइल हानिया जो हैं वो जब कतर में मौजूद होते थे तो वो सिक्योरिटी के घेरे में होते थे, लेकिन ईरान में वो अपने आप को सेफ महसूस करते थे। वो कहते थे ये मेरे लिए सेफ प्लेस है। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ है। तो सिक्योरिटी की इस बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कौन है? बहुत नवाजिश जी कि आपने प्रोग्राम में शामिल किया। इससे पहले कि हम ये सिक्योरिटी की बात करें, मेरे ख्याल में एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है इस हादसे से कि नेतन्याहू और इजराइल जो हैं वो दे आर एब्सोल्युटली जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। उनको अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो बार बार ऐसी हरकत कर रहे हैं कि जिससे ये जंग जो है ये तूल पकड़ती जाए। और वॉर जोन जो है इस जंग की, जो कि अभी तक गाज़ा तक महदूद थी, उसको वो सीरिया में लेके जाए, लेबनान में लेके जाए, ईरान में लेके जाएं और यमन तक उसमें शामिल करें। वो ये चाह रहे हैं कि ये वॉर जोन जो है ये फैले और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बने। तो ये बुनियादी चीज़ अगर हम समझ लें तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इस्माइल हानिया को इधर ईरान में कैसे अटैक किया है। आप सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जब एक स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ईरान की वो फ़िज़ाई हुदूद से बाहर रहते हुए उन्होंने मिसाइल दागा है जो कि ऐन जाके निशाने पर लगा है। तो इसके सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेलियर है ईरान में, जिसकी वजह से इजराइल को इस्माइल हानिया की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है और एग्जैक्ट टाइम कि इस वक्त वो किस जगह पे, किस मकान में, किस जगह पे होंगे, वो उनको मालूम था। एक बात तो ये हो गई। और इसके लिए एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एफर्ट गया होगा इसके अंदर। और ज़ाहिर बात है कि ये इंटेलिजेंस कामयाबी जो है वो खाली इजराइल की नहीं हो सकती। इसमें इजराइल है और उनके जो एलाइज हैं, यूएस है और यूरोपियन एलाइज जो उनके हैं, ये सब के मिलकर उनको ये काबिलियत दी होगी, ये इंफॉर्मेशन दी होगी, ये इंटेलिजेंस फौरी तौर पर तो इस तरह के डिसीजन नहीं किए जाते। उसके लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, प्रॉपर उस पर कार्रवाई होती है, प्रॉपर लोग जो हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। ये सारा जो इंटेलिजेंस का काम है ये पहले से शुरू हो जाता है। तो प्रोग्राम जो है, प्लान जो है, ये तो पहले का था। जी हाँ, और उसकी जो वहाँ पे लोकल इन्फॉर्मर्स हैं, सोर्सेज जो हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होंगी, जो ये कंफर्म कर रही होंगी कि जी हाँ इस वक्त वो इस मकान में मौजूद हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का, वो भी शायद इतना कारआमद नहीं रहा या वो भी ब्रीच हो गया है, जिसमें उनके रडार्स हैं कि उनके रडार्स ने ये अगर ड्रोन कैसे हमला हुआ है, ज़्यादा इम्कान यही है कि कोई F-35 जो है अमेरिकन सप्लाइड फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो शायद इस्तेमाल किया गया हो, मगर अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, हतमी तौर पर मालूम नहीं है। मगर एक ऐसा वेपन सिस्टम जो कि ईरान की फ़िज़ाई हुदूद से बाहर रहकर इतना एक्यूरेटली एक जगह को, एक मकान को वो निशाना बनाए, तो ये काबिलियत जो है वो ज़्यादातर तो अमेरिकन अफवाज के पास हैं, जो इंटेलिजेंस को गैदर करके और उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं एक वेपन सिस्टम को एम्प्लॉय करने में और इतनी कामयाबी के साथ। तो मेरे ख्याल में एक तो ईरान के जो रडार सिस्टम हैं वो शायद उनको नहीं कैच कर सके, और दूसरा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि अंदर आते हुए मिसाइल्स को काउंटर कर सके, उनको रोक सके, वो भी शायद टाइम पे नहीं चला या वो उनको भी पता नहीं लगा।
تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور ایئر ڈیفنس کا بھی ایک ناکامی کہی جا سکتی ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالی اسرائیل کی کارروائی نہیں لگتی, اس میں یقینی طور پر بے شک وہ جہاز یا ڈرون اسرائیل سے آئے ہوں اور وہی اس کو آپریٹ کر رہے ہوں, مگر اس پورے آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے یقینی طور پر ان کو اور ایکسٹرنل اسسٹنس کی ضرورت تھی اور ان کو یقینی طور پر ملی ہے. اور وہ کہاں سے ملی ہے آپ کے خیال میں؟ اور وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, اور جس کو میں تو کہتے ہیں یو ایس لیڈ ویسٹ, جس کے اندر یورپین کنٹریز ہیں, جس میں یو کے ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے. یہ تو پیش ہیں اسرائیل کے ہر جو اگریشن ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہی ان کو سارے ہتھیار پرووائڈ کرتے ہیں, وہی ساری ٹیکنالوجیز پرووائڈ کرتے ہیں, وہی ساری انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں. اور اب اس وقت چونکہ اسرائیل نے دو بہت بڑے کام کیے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں. ایک تو اس نے فواد شکر کو بیروت میں ایک ڈرون میزائل سے مارا ہے, شہید کیا ہے, اور دوسرا اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا ہے. اور اب ان کو معلوم ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ریئیکشن آئے گا, تو یو ایس وار شپس جو ہیں وہ ایسٹرن میڈیٹرینین میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی میزائل یا راکٹ اٹیکس یا ڈرون اٹیکس آتے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو شپس کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو سپورٹ کریں گے, ری انفورس کریں گے. اور اس کا جو آئرن ڈوم پہلے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جیسا آئرن ڈوم وہ پہلے بھی بریچ ہو چکا تھا, اس کو زیادہ ری انفورس کر کے یقین کریں گے کہ اسرائیل کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو. ٹھیک, ڈاکٹر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو اس وقت ایسے وقت میں یہ جو سچویشن تھی, ایسے وقت میں اسماعیل ہنیہ کا ایران میں موجود ہونا جو ہے وہ صحیح فیصلہ تھا؟ کیا ان کو ایسے وقت میں وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو اب ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ صحیح فیصلہ تھا کہ یہ نہیں تھا. ایران ایسا وہاں پہ اوتھ لینا تھا تو آف کورس ان کی پارٹیسپیشن اس لحاظ سے انہوں نے رکھی ہوگی, کچھ سوچ سمجھ کے ہی آئے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے اندر آپ 3 طرح یہ 4-5 اس کے اندر امپورٹنٹ پارٹیز ہیں, ان کو اینالائز کر لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, جو کہ ہمارا مین کنسرن ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں اس ڈیولپمنٹ کے. تو نمبر 1 تو اینٹونی بلنکن کی ہم نے شام کو سنی ان کی گفتگو اس معاملے پہ. انہوں نے ان سے پوچھا جو نیوز اینکر تھی کہ اس پہ آپ کے کیا کہنے. میں نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے اپنے سفارتی تجربے میں کہ اسپیکولیشن سے بچنا چاہیے. تو اسپیکولیشن اب کیا کریں؟ اسپیکولیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور یہ وار ایسکلیٹ نہ ہو جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں سبھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا سب کا اس وقت مین کنسرن یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کوئی میجر وار میں ٹرانسلیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ دوسری طرف رشیا چائنا ہے اور ان کی انگیجمنٹ ہے, رشیا کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے یوکرین میں, چائنا کی ادروائز انگیجمنٹ ہے تھرو پراکسیز اینڈ تھرو کولڈ وار ود یو ایس اے on several fronts including the economic front. پاکستان کے لیے کیا؟ پاکستان کی فورن آفس کی طرح ان کے بیان کو ذرا ملاحظہ فرما لیجیے. یہ میں ایکسپریس ٹریبیون سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اٹس ان انگلش. اور ان کے وی ایکسپریس آر سمپتھیز ٹو دا فیملی اینڈ دی پیلسٹینین پیپل. یہ ہمارے وزارت خارجہ کے اسپوکس مین نے یہ بات کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز انکلوڈنگ سچ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میسج کسے دے رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کے, یعنی ہمارا فورن آفس ایک اسپیسیفک بیان نہیں دے رہا ہے فار کنڈیمنگ, اگر اس میں اسرائیل کو پاکستان نے کہیں نامنیٹ نہیں کیا ہے اس اپنی کنڈیمنیشن میں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان حتی الامکان طور پہ اس سارے قصے سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے, وہ انوالو نہیں ہونا چاہتا. تو دیٹس ہاؤ اٹ لکس ایٹ دا مومنٹ. باقی رہ گئی سعودیز کی بات, the rest is کہ yes اگر یہ اسپیکولیشن کی طرف آئیں تو اندازہ اور کیلکولیشنز یہ کہتی ہیں کہ رسپانس تو دینا پڑے گا. اگر رسپانس نہیں دینا پڑے گا, نہیں دیں گے تو بہت اس کا نقصان ہوگا ایران کو. وہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کیسے ہوگا. ظاہر ہے ان کی ایک ریجنل پریزنس ہے, اور جو وہ جس کام میں وہ انگیجڈ ہیں پچھلے 15-20 سال سے,
تو وہ انڈرمائن ہو جاتا ہے اگر وہ بالکل کاؤ ڈاؤن کر جاتے ہیں. تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان ون اور دی ادر فارم کسی نہ کسی صورت کا رسپانس تو دینا ہی پڑے گا, کیونکہ جب ایٹ پار ہوتی ہیں دو رائیول نیشنز تو اس میں ایک بیان کے بعد دوسرا بیان بھی دینا پڑتا ہے, اور اس قسم کی اسکلیشن کے بعد آپ کو رسپانس بھی دینا پڑتا ہے. یہ ہم نے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی دیکھا تھا, 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی دیکھا تھا جب بارڈر کراسنگ ہوئی ہے دونوں کنٹریز کی پاکستان میں, سو وی ہیڈ ٹو گیو اے بefitting response. So that's how it is. ٹھیک, آپ کے خیال میں جو ہے وہ رسپانس تو دینا پڑے گا اور رسپانس دینا چاہیے بھی, یہ درست فیصلہ ہوگا. یہ رسپانس دیا جانا چاہیے, کیا یہ ایسے ٹائم میں درست فیصلہ ہوگا, یا پھر اگر اس طرح اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ کسی میجر وار کی طرف تو انڈیکیٹ نہیں کرے گا, اس میں ٹرانسلیٹ ہونے کے چانسز اس کے کتنے ہیں, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں میاں سیف الرحمان صاحب. میاں سیف الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ کے طرف آنے سے پہلے میں زاہد گشکوری صاحب کی طرف جانا چاہوں گی, کیونکہ جو ہے وہ ہم بات کو ایک کنٹینیو کر رہے تھے. زاہد صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رسپانس جو ہے وہ دیا جانا چاہیے ایران کی طرف سے؟ کیا یہ درست فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ کسی وار میں ٹرانسلیٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن جو میجر اس وقت سمجھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اس میں انوالوڈ ہے. تو اسرائیل کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا, بٹ کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اکیلا یہ نہیں کر سکتا, کچھ اور جو طاقتیں ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوں گی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے عظمیٰ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور یہ میجر ڈیولپمنٹ اس پورے ریجن میں ہوئی ہے. آپ کی اس بات میں اس وقت وزن نظر آتا ہے کہ شاید اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی انوالو ہیں, اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسماعیل ہنیہ تھے وہ ایک اعتدال پسند اور مفاہمت کے حامی فلسطینی لیڈر تھے, جو ایک پولیٹیکل فیس تھا بنیادی طور پر. وزیر اعظم بھی رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے فلسطین کے بعد میں ان کا ڈسمسل ہوا. تو یہ اور وہ اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ایران میں ان کو ٹارگٹ کیا جانا جو کہ بالکل ہی ویل ڈائریکٹڈ ٹارگٹ, جس طرح ہمارے ایک پینلسٹ بھی بتا رہے تھے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ان چند ممالک کے پاس ہے جس میں امریکہ ہے یا دوسرے ممالک ہیں. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ برطانیہ میں بھی رہے ہیں, برطانیہ کی جانب سے کنڈیمنیشن بھی آئی ہے, امریکہ نے بھی ڈینائی کیا ہے. آپ نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک ہم نے کوئی پبلکلی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. تو پاکستان اور دوسرے ممالک سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, جو ریئیکشن ہے آپ نے دیکھا. لیکن اس کا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ جو حماس نے بالخصوص اپنا بیان جاری کیا ہے اور ایران نے کیا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ٹینشن بڑھے گی اس سٹیج پہ جب پہلے ہی کئی مہینوں سے یہ وار چل رہی ہے, اور پوری دنیا وار کرائم میں جو اسرائیل کی لیڈرشپ ہے ان کو ٹرائی کرنے کی باتیں کر رہی ہے, فیصلہ بھی ان کے خلاف آ چکا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ مسلمان دنیا جو ہے جو فلسطین کا ایشو چاہتی ہے کہ حل ہونا چاہیے, ان کا کوئی کلیکٹیو رسپانس آتا ہے, یا جو OIC ہے وہ کیا اس پہ بات کرتی ہے, یہ بھی دیکھنا باقی ہوگا. یا پھر اسرائیل یا ایران کی طرف سے جو ایک میجر ریئیکشن ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے بات کی ہے بدلہ لینے کی کہ ہمارے ایک مہمان تھے, اور جو ٹائمنگ تھی حلف لینے کی ایرانی نئے صدر کی, اس میں ٹارگٹ کیا گیا تہران میں ان کو. تو یہ ایک براڈر اس کا امپیکٹ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلدی سے ختم ہوگا, لیکن اس نے ایک چیز ضرور بتائی ہے پوری دنیا کو کہ کہیں بھی کسی ملک کا اگر کوئی ٹارگٹ موجود ہے اور وہ ملک سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں, یا وہ ملک سمجھتا ہے کہ ان کے ملک کے اندر جو پیس ہے, جو امن ہے, یہ آدمی یا کوئی بھی آرگنائزیشن خطرہ ہے. اب دنیا میں 9/11 کے بعد پرٹیکولرلی جو 4-5 سال گزرے ہیں, طاقتور ملکوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے.
جس طرح آپ نے دیکھا اس ریجن میں امریکہ پہلے ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹ کرتا رہا ہے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اپنے جو دشمن تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دشمن ہے القاعدہ کے ہوں یا دوسرے ٹیررسٹ. اسی طرح انڈیا آپ نے دیکھا وہ بھی ایلیمینیٹ کرتا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے، کینیڈا میں یا امریکہ میں ایون وہ دعویٰ کرتا رہا ہے، پاکستان میں بھی. اور پاکستان نے بھی اس طرح کے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ، جس طرح ایران نے پاکستان کے اندر کیا تھا، پاکستان نے پھر ایران میں کیا، یا افغانستان میں بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ بھی اس میں تبدیلی دیکھتا ہوں کہ پاورفل ممالک جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں دیکھتے. اسی طرح سے یہ ایک واقعہ ہوا ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ اسرائیل نے کیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک کیپیسٹی ہے. اور پھر ہمارے ایک پینلسٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایران کا جو میڈل سسٹم ہے یا تمام تر وہ فیل ہوا ہے، اس کا فیلئر ہے ایئر ڈیفینس سسٹم، جس نے ان کو الرٹ بھی نہیں دیا اور ایک ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ کئی سوالات اس میں اٹھائے ہیں. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو جاری رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریئیکشن آئے گا. رائٹ. میاں سیف الرحمان صاحب، جو اسماعیل ہانیہ ہیں وہ سیاسی طور پر کوششوں کے حامی رہے ہیں اور مذاکرات کے حامی رہے ہیں، جیسے ابھی زاہد گشکوری صاحب نے بھی یہی بات کی. تو کیا جو اسرائیل ہے اس نے کوئی ایک میسج دیا ہے ان کو ٹارگٹ کر کے؟ ہاں، یہ دیکھیں ابھی زاہد گشکوری صاحب کی بات بھی میں نے سنی، ڈاکٹر صاحب کی بھی اور بریگیڈیئر صاحب کی بھی. یہ یقیناً دیکھیں ایک ورلڈ وار 2 کے بعد کا ایک جو سینیریو اگر آپ دیکھیں نا، تو ہم لوگ باقاعدہ ڈیفنس اینالسٹ بھی یہی کہتے تھے اور دنیا بھر میں یہ بات یونانیمسلی ایکسیپٹ کی جاتی تھی کہ اب پرنسپل ہے کہ نو آکوپیشن نو اگریشن. یعنی یہ واقعتاً جیسے ابھی گشکوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک عرصہ یعنی کئی ڈیکیڈز میں آکوپیشن کو تصور کیا جاتا تھا کہ ابھی آپ تو یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے، یا اگریشن بھی جو ہے اس لیول کی بلیٹنٹ اگریشن ہوئی ہے نا جی. اب یہ ہے کہ اب واقعی یوز آف فورس، یوز آف مائٹ جو ہے اس کو ایک ٹول کے طور پہ بڑی آسانی سے، بڑے کانفیڈنس سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر رچرڈ بیرٹ آئے تھے، شاید میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا، وہ EU کے بھی اور یونائٹڈ نیشنز کے بھی کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایمبیسڈر رہے. غالباً آج کل بھی وہ نیو یارک بیسڈ ہیں اور اسی طرح اچھے عہدے پہ فائز ہیں. میرے ان سے کافی ڈسکشنز ہوئی آن آل دیز ایشوز. تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ جہاں جو ہماری ٹارگٹ کنٹریز ہوتی ہیں ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جیسے ہم اکثر کہتے ہیں جی OIC کیا رسپانس دے گی، عالم اسلام کیا دے گا. اب یہ جو ہمارے اندر فریگمنٹیشن یا ہمارے اندر ایک ڈس یونٹی کہہ لیں یا ڈسکارڈ بھی کہہ لیں، سوچوں کا بھی تو ہے نا، یا اپنے مفادات بھی ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہیں جڑے ہوئے ہیں، کوئی انٹرسٹ جو ہیں وہ آپس میں کلیش بھی کر رہے ہیں. ایک کامن انٹرسٹ ہم تو بلو اپ کرتے ہیں نا جی کہ ہم سارے ایک فیتھ میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو باقی پری ڈومیننٹ انٹرسٹ ہیں میرے خیال زیادہ ہم اس میں جڑے ہوئے ہیں. لیٹ اس بی ویری پریگمیٹک. تو اس حوالے سے وہ ہماری ان ویکنیسز کو انہوں نے پہلے اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو دیکھیں کرائسس سینیریو 1 2 3 4 بریگیڈیئر صاحب ابھی شاید اگری کریں، یہ تو چونکہ ڈیفنس کے بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا ان کا، ملٹی کانٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں، سینیریو 1 سینیریو 2 یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات دیکھیں کہ آپ کو بظاہر جو دوست لگ رہا ہوتا ہے وہ اندر سے دشمن بھی ہوتا ہے. اب جیسے ان کی پینیٹریشن جو ہے بہت زیادہ ہے، CIA کی، موساد کی، ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ بھی ہے، نیکسسز ہیں، دے ہیو پراکسیز ایون ان ایران میں بھی ہیں ان کے لوگ بیٹھے. یہ نا اب اس کو کہیں کہ جی وہاں ایک پوری یونانیمٹی ہے سب کی، اینٹی یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سینٹیمنٹ ہے، اور کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں، کوئی بلیک شیپ نہیں ہے یا جو ان کو اویلیبل نہیں ہے ایز دیئر آپریٹیوز یا ایز دی فیسیلیٹیٹرز. کیونکہ دیکھیں اس میں انٹیلیجنس تو انوالو ہے، سگنل انٹیلیجنس بھی ہے اور ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے. رائٹ ہیں ڈاکٹر حسن صاحب، جو ابھی جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈس یونٹی ہے یا یہ ایک ٹائم کے ساتھ اس بات کا یا سچویشن کا ایک رائٹ انالیسز ہے یا رانگ انالیسز ہے کہ اس طرح سے فلسطین کے معاملے پر اب جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی، کیونکہ 3 جنگیں کہیں نہ کہیں یہ ایک فیکٹر موجود ہے کہ 3 جنگیں لڑ کے دیکھ لیں، اس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ نتیجہ بھی نہیں نکلا اور نقصان بھی ہوا. تو جو اس وقت جو مسلم ممالک اگر اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے جس طرح سے ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ان کا درست فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟
مجھے ہنسی آ رہی ہے اس ساری سچویشن پہ، حالانکہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ مسکرایا جائے، لیکن یہ او آئی سی والا جو ابھی سبجیکٹ ہے نا، اٹ از ٹوٹلی ریڈیکولس. واٹ از او آئی سی؟ او آئی سی از نتھنگ. وہ ایک فوٹو سیشن کراتے ہیں چوتھے 5ویں 6 مہینے کبھی سال میں ایک دفعہ. دیر نو باڈیز. باقی مڈل ایسٹ کی سچویشن، اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مڈل ایسٹ ان اے پرسپیکٹو. مڈل ایسٹ کیا ہے؟ مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت جو سچویشن تھی، سمجھیے کہ ورلڈ وار کے بعد فار ایسٹ کی، وہ اس وقت مڈل ایسٹ کی بنی ہوئی ہے. بیک یارڈ ہے یورپین کانفلکٹ کا. اصل جھگڑا ہے یورپ، ایسٹرن یورپ. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو اصل جھگڑا ایسٹرن یورپ ہے. مڈل ایسٹ کی امپورٹنس ہے کہ وہاں پہ آئل ریسورسز ہے. سو لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دیز ٹو تھنگس. جب یہ دو چیزیں سامنے، باقی جہاں تک ایران کی رسپانس کرنے کی بات آ گئی، ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایران کو کی جتنی بھی اس وقت فوجی کیپیبلٹی ہے وہ چند گھنٹے میں امریکہ تباہ کر سکتا ہے. ان کے F-35 جو ہیں وہ 400-500 کلومیٹر دور ہوا سے ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں ٹارگٹس کو. اور انہوں نے کل یہ کر کے دکھا دیا ہے. بالکل جس کمرے میں وہ موجود تھے وہاں پہ میزائل لگایا. کہ تو جب ہم یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے یا مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. دے اونلی ہیو ٹو کمپلائی ود ورلڈ آرڈر. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے اصل جھگڑا کدھر چل رہا ہے. اصل جھگڑا تو چل رہا ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان. امریکہ ایک اسٹیبلشڈ سپر پاور ہے، ان کی ایک آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ میں. اسرائیل کی میجر انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کے اندر. ان کی سارا فائنینشیل سسٹم انہی کے ہاتھ میں ہے. سو وہ تو آپ چھوڑ دیجئے بات کہ وہ ان کو کبھی اکیلا چھوڑنا افورڈ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. جہاں پہ اس وقت امریکہ کو پرابلم آئی ہے وہ ہے وہ برکس کارپوریشن کی وجہ سے. آپ نے دیکھا اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. برکس نے کیونکہ ڈی ڈالرائزیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں چائنا اور انڈیا شامل ہیں. اس کی وجہ سے مسئلہ یہ بنا ہے کہ اس وقت 25% ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر سے شفٹ ہو گئی ہے، جو کہ دیٹ از اماؤنٹنگ ٹو آلموسٹ $1 ٹریلین. تو یہ ہے اصل پرابلم، اور اس کا نتیجہ غلط نکلا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی موڈ خراب ہوا ہے. 2-3 دن پہلے بہت سخت الفاظ میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے امریکنس نے، اس لیے کہ مودی صاحب چلے گئے تھے ماسکو، وہاں پہ انہوں نے جا کے وارم ہگز کی پیوٹن صاحب کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر انہیں مجبوراً جانا پڑا وہاں کیو میں، یوکرین میں بھی شکل دکھانے کے لیے کہ نہیں جی ہم بالکل اچھے بچے ہیں، وی آر ناٹ فالنگ آؤٹ آف لائن. دیٹ از دا کائنڈ آف سچویشن. اب اس کے اندر ایران کے اندر اس قسم کا اٹیک جو ہے اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ یہ دے آر ناٹ اے میجر تھریٹ ٹو دا USA اینڈ دیئر انٹرسٹ. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے کبھی بھی اپنا جو ٹریڈ ہے وہ کبھی بھی کسی پریشر میں جو ہے وہ خراب نہیں کیا ہے. ٹریڈ ان کی ہوتی رہتی ہے، ان کی جاری رہتی ہے. یس وہ ذرا اس کے اندر تھوڑے سے ایلیمنٹس عظمیٰ صاحبہ، اسرائیل کی لوکل پالیٹکس اور انڈیا کی لوکل پالیٹکس، وہ لوکل پالیٹکس بھی تو کہیں نہ کہیں رول پلے کرتی ہے نا. اب وہاں پہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو صاحب کا ایک اپنا مسئلہ چل رہا ہے. ہی وانٹس ٹو ریمین ان پاور اینڈ ہی ہیڈ ٹو شو ٹو ہز پیپل کہ جی میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوں. انڈیا میں بھی مودی صاحب کی پولیٹیکل پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں جے شنکر صاحب، انہوں نے ایک ریٹرک بنایا ہوا ہے کہ جی انڈیا وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی پرسو کر رہا ہے. اس چکر کے اندر وہ ذرا لائن کراس کر گئے. اگلے ہی گھنٹے ان کو واپس ان کی حیثیت میں لا کے کھڑا کیا گیا کہ اب آپ فوری طور پہ جو ہے وہاں بھی یوکرین بھی چاہے وہاں شکل دکھائیں جا کے. So you are not as independent as you think. Nobody can afford to be. تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ ایک بیک یارڈ ہے مڈل ایسٹ کا، جہاں پہ جو اس وقت میجر کانفلکٹ یورپ میں ہے
اس کے ایفیکٹس یہاں نظر آتے رہیں گے. ہمیں دیکھنا یہ ہے پاکستان کے فورن، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دکھایا کہ پاکستان کے فورن آفس نے اسرائیل کا نام نہیں لیا ہے. رائٹلی سو، انہوں نے ٹھیک کیا ہے کیونکہ انہیں اس معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو بچانے کا سوچیں. یہ OIC اور مسلم اما وغیرہ خدا کا واسطہ اس مسئلے میں نہ پڑے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ OIC اور جو اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں جہاں پر مسلم ممالک اکٹھے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی کچھ نہ کچھ ڈیسیژنز لینے چاہیے؟ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک لیول، وہ بہت ایک ڈائنامک قسم کی ہے اور ہر دن کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی کمٹ کر لیا کہ وہ رسپونڈ کریں گے. اب ایک جیسے ہم بات کرتے ہیں آپریشنل کنٹینجنسیز کی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایران حزب اللہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ اور ہوتیز کے ساتھ مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ ملٹی ڈائریکشنل قسم کا ایک اٹیک جو ہے وہ راکٹ سے، میزائل سے، ڈرون سے وہ اسرائیل کے اوپر کرے، اور اس کے لیے ملٹی فرنٹ ایک وار کا جو کریٹ سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جائے. ایران بذات خود اس کے اندر اپنے جو لانگ رینج میزائلز ہیں، جو ڈرونز ہیں، ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ایک یہ بہت پوٹنٹ جو ہے پاسبلٹی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایران امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آبویسلی ناٹ. ایک کنونشنل وار میں ایران اور امریکہ کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. مگر یہ جنگ جو ایران لڑ رہا ہے یہ ایسیمیٹرک وار ہے کہ ایک سائڈ پہ اسرائیل کی یونیفارمڈ اور ویل آرگنائزڈ فوجیں ہیں، اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، اور ان کے خلاف کون ہے؟ حزب اللہ ہے، وہ بھی ایک ملیشیا ہے، حماس ہے، وہ بھی ملیشیا ہے، ہوتیز ہیں، وہ بھی ملیشیا ہیں. تو یہ ایک ان ایکول قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور یہ لڑتی رہیں گی. اور اس کا سب سے بہترین جو ہم اگزامپل دے سکتے ہیں وہ افغانستان ہے. یہاں طالبان نے ISAF فورسز کو شکست دی ہے. وہ اسیمیٹرک وارفیئر تھی. ایک ملیشیا نے ایک آرگنائزڈ فورس کو شکست دی. پاسبلٹی موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ ہو نہیں سکتی اور نہیں ہوگی. یہ جنگ ہو سکتی ہے، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور اگر ایران نے اپنے پراکسیز کو اسی طرح سے استعمال کیا اور ایک ملٹی فرنٹ ایک چیلنج کریٹ کر دیا اسرائیل کے لیے، تو یہ سیکنڈ کرے گا امریکہ کو بھی، یہ سیکنڈ کرے گا امریکہ کے یورپین ایلائز کو بھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریجنل کانفلکٹ بن جائے. اور اگر رشیا ایران کی ہیلپ کے لیے آتا ہے تو پھر یہ ایک اور بہت سیریس ایشو بن سکتا ہے. تو ہمیں ان تمام پاسبلٹیز کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، پاکستان انٹرنیشنل افیئرز میں اس وقت ڈز ناٹ ریئلی میٹر. تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں وہ دیکھے، اپنے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے، سوشل انٹرسٹ کو ختم کرے، اکنامک اسٹیبلٹی لائے، اور پھر ایک ایسی پوزیشن میں آئے جہاں پہ اس کی بات کا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی اس کا وزن. ٹھیک. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہ جانیں گے کہ اگر ایران کوئی اس ڈیسیژن لیتا ہے، یہ پراکسی اور وار میں جانے کی ایک کوشش ہوتی ہے، تو کیا یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے گا؟ اور اگر رشیا بھی اس میں کود پڑتا ہے تو پھر کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کو آج تہران میں قتل کر دیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب بھی موجود ہیں. اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، اور ہمیں پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی خان صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک وار میں یہ جو ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے یہ ایک وار میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے اگر ایران جو ہے وہ اس کا کوئی سالڈ جواب دیتا ہے. تو کیا اس کے امپیکٹس ہوں گے پورے خطے پہ؟ کیا یہ وار جو ہے اگر یہ اس طرح سے انیشیٹ ہو جاتی ہے تو کیا یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اور اگر رشیا بھی اس میں ایران کی مدد کو آتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ جی بہت شکریہ عظما. دیکھیے جہاں تک کیپیبلٹیز کا تعلق ہے تو جو کنونشنل وار ہے وہ اس کا تو مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا.
اور نہ ایرانی جو ہے فورسز اتنی کیپیبلٹیز اس وقت رکھتی ہیں کہ وہ اسرائیل کا یا یو ایس کو بیک کر رہا ہے یا پورا ویسٹ جو ایران کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہیں اس وقت وہ حرکت میں آ چکے ہیں کہیں نہ کہیں انگیج کیا جا رہا ہو ایران کو, اور کوشش کی جا رہی ہوگی کہ ایران کا جو رسپانس ہے وہ بہت زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب اسکلیشن ہوئی ہے تو مسلم ورلڈ سے بھی اور نان مسلم ورلڈ سے بھی ڈپلومیٹس نے اپنا رول پلے کیا, لیکن خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا وار کو. اور بڑی آگ اور بڑی لڑائی جو ہے مشرق وسطیٰ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ورلڈ لیڈرس کو سامنے آنا ہوگا. آج رشیا کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ پرو حماس بیان نظر آتا ہے جس میں انہوں نے کنڈیم کیا کہ کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک مہذب دنیا کے اندر اس انداز میں کسی ایک پولیٹیکل شخصیت کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین پہ قتل کر دینا یقینی طور پر اس کی ریپریکیشنز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اسرائیل پہ جو دباؤ ہے وہ باتوں سے زیادہ عملی انداز میں آگے بڑھانا ہوگا. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے خاص طور پہ کہ ایک روز پہلے لیبنان کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے سپریم کمانڈر کا, بدھ کو پھر ایرانی سوئل کے اوپر ایک اور مرڈر ہوتا ہے. تو ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے, ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے جو کسی چیز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. باقی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ جو پیس ڈیل ہونے جا رہی تھی, جو ٹاکس جو ہے میٹیریلائز ہونے جا رہی تھی, کہیں نہ کہیں اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے اسپوائلرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں لیکن سینس شوڈ پریویل. اور مہذب دنیا میں اس انداز کی جو ہے وہ جاہلیت کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یعنی میں صرف بطور ایک مسلم اینالسٹ کے طور پہ اس کو کنڈیم نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلوبل ورلڈ کے ایک مہذب سٹیزن ہونے کے ناطے بھی ہمیں اس طرح کے تمام ایکٹس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور سفارتی پریشر بڑھانا چاہیے, سلامتی کونسل میں موو کرنا چاہیے. امریکہ اگر کسی طور پر بیک کرتا ہے اسرائیل کی کسی ایسی جارحیت کو تو اس کے اوپر بھی پریشر بلڈ ہوگا. چائنا ہے جو کہ الٹیمیٹلی بڑا اسٹانچ بلیور اور سپورٹر ہے پیس کا, ورلڈ پیس کا, اس کے گلوبل ٹریڈ انٹرسٹ ہیں جو متاثر ہوں گے اگر دنیا کی کسی نئی جنگ کی طرف جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ دس از دی ہائی ٹائم ورلڈ لیڈر شوڈ ریئلائز کہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کو ہر صورت کے برس کے بغیر کنڈیم کیا جانا چاہیے. صحیح. میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قطر میں امن مذاکرات ہو رہے تھے, چل رہے تھے, تو کیا اس کے امپیکٹس پڑ سکتے ہیں اس پر کہ جو آج یہ اتنا بڑا قتل ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, تو یہ جو امن مذاکرات ہیں, امن معاہدے ہونے کی کوششیں ہو رہی تھیں, کیا یہ ان پر آپ وہ کہہ رہی ہیں جو چائنا کے تعاون سے بٹوین دا فیکشنز, جی مختلف جو فیکشنز چل رہے تھے, جی دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہی بھی ایک انڈرلائنگ فیکٹر ہے جس کو ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو فیکشنلزم ہے نا جی, آپس میں جو تقسیم تھی یا فیکشنز تھے ان کو جب اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی گئی تو اس کو بھی میرا خیال ہے ویسٹ میں یا ویسٹ کا جو ایک مین الائے ہے اسرائیل میں, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کا بھی یہ ہو سکتا ہے, ایک پلان ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جیسے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ روس ان کی مدد کو آئے گا یا اس کی مدد کو آئے گا, دیکھیں رشیا اور چائنا ایک ڈپلومیٹک کاؤنٹر پوائز تو ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, انفلوئنس کے لحاظ سے بھی وہ ایک کاؤنٹر پوائز تو ہیں, لیکن انٹرونشن کی حد تک جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی کنونشنل وار میں وہ انوالو نہیں ہوں گے کسی طور پہ بھی کہ جو باقاعدہ آ کے پراکسی کے طور پہ شاید وہ تو دنیا میں اکثر کئی جگہ پہ تقسیم ہو رہی ہے, اسلحے کی ہو رہی ہوتی ہے, انڈر ہینڈ بہت سی اس طرح کی ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک دوسرے پر سرویلنس ہوتی ہے, ویجیلنس ہوتی ہے, پوری نگاہ ہوتی ہے, اس لیے ایک خاص حد تک ایک رسپانس دے کے تو اس کے آگے وہ ریسٹرینٹ شو کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک بہت سارا یعنی یہ جو مسئلہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ جو فیکشنز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسا ایشو نہ ہو کہ فیکشنز میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو آپس میں فلسطینیوں کی جو جھگڑے تھے یا کانفلکٹس تھے ڈومیننس کے یا اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے یا اتھارٹی کو حاصل کرنے کے, کیونکہ وہیں پہ تو وہ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ایمبیسڈر ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جہاں جہاں آپ کی ویکنیس ہوتی ہے وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں, وہ پھر آپ کے لوگوں کو وو کرتے ہیں, ان کو انگیج کرتے ہیں, ان کو برائب بھی کر دیتے ہیں, ان کو باقاعدہ پھر ایڈیولوجیکلی بھی انڈوکٹرینیشن بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا کوئی وار نہیں ہے یہ. اور دیکھیں وار کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا, وار عملاً تو یہ وار ہی ہوتا ہے جس کی ہم ڈرتے ہیں کہ جی اسکلیشن نہ ہو جائے. ویسے تو جو وار ہوتا ہے وار تو ہوتا ہے یا 19-20 کا فرق ہو, 18-20 کا ہو, 17-20 کا ہو, کہاں یہ اتنی بڑی طاقت اور کہاں پہ یعنی کہ ایک ڈس آرگنائز سا ایک جو ایک سسٹم ہے وہ. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ لوگ اپنی فریڈم کے لیے یا اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے. یونائٹڈ نیشنز کے تو باقاعدہ ان کی ایسی اتھارٹیز موجود ہیں, ایسے ریفرنسز ہیں
جس میں فریڈم اسٹرگل کو ایک باقاعدہ لیجیٹمیٹ اسٹرگل کہا گیا اور اس کے لیے یو کین ایکسرسائز یور رائٹ ان اینی وے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت تو دنیا میں مائٹ از رائٹ ہی چل رہی ہے, گو کہ اس کا بھی ایک ٹائم سپین ہے کہ کس ٹائم سپین کے بعد, جیسے اب امریکہ کا انفلوئنس کم بھی ہو رہا ہے, دنیا میں کلاؤڈ کم ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے بھی وہ اپنے کاؤنٹر نیریٹیوز بلڈ کرتا ہے, میجرز لیتا ہے, اپنی پروکسیز کو میدان میں چھوڑتا ہے, نئے نئے نیکسز بناتا ہے, نئی نئی فارمیشنز کرتا ہے, الائنمنٹس چینج کرتا ہے, اور کہیں پہ وہ میسج آف تھریٹ بھی کرتا ہے. کیونکہ امریکہ کی تو وار اکانومی آپ کو پتا ہے, وہ تو اور اس کے سروائیول کے لیے یہ سب وار تھیٹر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک تو اور وار تھیٹر کے ساتھ ساتھ جو ان کا یہ جو سیکرٹ سروس کا اور جو CIA کا جو سسٹم ہے, اسیسینیشنز, اور قاسم سلیمانی صاحب کو جیسے انہوں نے ٹارگٹ کیا, وہ اتنا پریسیجن ٹارگٹنگ تھی. اس کے بعد بھی ایران کے کافی جرنیل بھی انہوں نے کیے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سگنل انٹیلیجنس, سیگنٹ اور ہیومن انٹیلیجنس, تو جہاں یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ان کے پورے کنٹرول میں ہوں دنیا بھر میں, ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اور ان کی پروکسیز کے ذریعے بھی, تو آپ کو ٹارگٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ کریٹنگ اے ہوپلیس سینیریو فار دا مسلم ورلڈ, لیکن مسلم ورلڈ کے لیے ایک جاگنے کا وقت تو ہے نا, کہ ایک ہمارا ایک ان سے کم از کم اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں. ہمارا فیتھ کا رشتہ تو ہے نا کہ میرا بھائی, جی بالکل آپ نے صحیح کہا, کہ میرا بھائی مر رہا ہو اور قسم پرسی سے اس طرح مر رہا ہو اور اس طرح ذلت اور تذلیل, تو مجھے اس کا تھوڑا سا احساس تو ہونا چاہیے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لائے, چلو کم سے کم یونٹی شو کر دیں. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ جو ابھی جو اینٹنی بلنکن صاحب کا جو ہے وہ پیغام آیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے وہ بالکل ہی بے خبر تھے اور امریکہ اس میں انوالو نہیں ہے, کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ تو انہوں نے بہت ہی کوئی ڈپلومیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اسرائیل نے جب یہ جو کام کیے ہیں وہ بنیادی طور پر تو اس نے جو بیروت میں حملہ کیا ہے اس نے اس کی بنیاد بنائی ہے وہ 12 بچے جو کہ مارے گئے ہیں گولان ہائٹس کو, بدروز قبیلے کے بچے سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا بہت زیادہ یا بہت فورسفل رسپانس دیں گے. تو اس میں انہوں نے بیروت میں ایک حملہ کیا, حزب اللہ کے ایک سینئر ملٹری کمانڈر کو انہوں نے شہید کیا, فواد شکر کو. اس کے بعد جو تہران میں انہوں نے کیا ہے, اس کے کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی, مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت چاہ یہ رہا ہے کہ جنگ ختم نہ ہو, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو 3 میجر آبجیکٹیو سے, وار آبجیکٹیو سے غازہ میں, وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوئے ہیں. غازہ ابھی تک بالکل ایسی جگہ نہیں بنی کہ جہاں سے اسرائیل کو خطرہ نہ ہو. حماس مکمل طور پر تباہ اور برباد نہیں ہو چکا ہے, اور ان کے ہوسٹیجز ہیں وہ بھی وہاں سے وہ واپس نہیں لے جا سکے ہیں. تو ڈومیسٹکلی نیتن یاہو کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے پولیٹیکلی, کہ اس نے ابھی تک جو اتنے 10 مہینے سے وہ جنگ لڑ رہا ہے اس نے کوئی بھی اپنا ملٹری آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ایک کمپلشن ہے نیتن یاہو کے اوپر کہ وہ جنگ کو جاری رکھے, اور اب وہ اس ڈیسپریشن میں پہنچ گیا ہے کہ وہ جنگ کو پھیلا رہا ہے, اس کی وار زون کو ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ امریکہ کو اور یورپین کنٹریز کو کرے گا, اور ایک یہ ایکسٹرا ریجنل جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے بہت بڑے چانسز مجھے دکھائی دیتے ہیں. چانسز دکھائی دے رہے ہیں. ایک بات آپ نے کی مذاکرات کی جو کہ قطر میں, جی جی, اس میں آج قطر کے پرائم منسٹر نے بہت زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے میڈیٹ کریں ایک سیز فائر کے لیے اور ہوسٹیجز کی ریلیز کے لیے, کہ جب ایک نیگوشیٹنگ پارٹی نے دوسری نیگوشیٹنگ پارٹی کے سینئر لیڈر کو مار دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب نیگوشیشن کا تو وہ ماحول ہی نہیں رہا ہے. تو اب یہ ساری نیگوشیشن کو دوبارہ ریکریٹ کرنے کے لیے ایک نیا ایفرٹ دوبارہ کرنا پڑے گا, اور یہ تمام سلسلہ دوبارہ لانا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہاں پہ نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہوا ہے کہ اس نے تمام جو معاملات تھے سیز فائر کے, ہوسٹیجز کے فری ہونے کے واپس آنے کے, سیبوٹاج کر دیا ہے, اور اس کی اپنی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ہیں ان کے مطابق وہ اپنی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے ہوئے جنگ کو ایکسٹینڈ کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا. پروفیسر ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگرچہ کہ مذمتی بیان آ گیا ہے, لیکن آپ کس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سچویشن میں کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے؟
देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा कन्वेंशनल बयान आया है और उसकी शायद वजह ये भी है कि अभी हम डोमेस्टिकली अपने मामलात में इतना उलझे हुए हैं कि हम इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं रखते। लेकिन सब के बावजूद भी जो एक कन्वेंशनल रिस्पॉन्स हमारा आना चाहिए था वो उतनी शिद्दत के साथ नहीं आया, वो आया है। मैं कुछ पिछली डिस्कशन में ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा जी कि इसमें जो ईरानियन सॉइल का इस्तेमाल किया गया है इस इंसिडेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ये मल्टी फेसेटेड है अगर हम इसको थोड़ा सा डिग आउट करें। जहाँ एक तरफ जो है वो ईरान को ये मैसेज दिया गया है कि हमारा जो नेटवर्क है वो ईरान के अंदर भी मौजूद है और जिस तरफ हम चाहें, जिस टारगेट को निशाना बनाना चाहे बना सकते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि एक पोलराइज्ड मुस्लिम वर्ल्ड है जहाँ पर एक शिया सुन्नी डिवाइड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमें नजर आती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मैसेज खास तौर पे इसको बहुत डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि एक ऐसी सॉइल पर असैसिनेशन हुई है एक पॉपुलर मुस्लिम लीडर की, जो अगर हुकूमतों में पॉपुलर नहीं भी था तो मुस्लिम मैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ था। और ये एक बयानिया भी करीब आप देखेंगे, आजकल आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आते हैं। सोशल मीडिया इस बयानिया को टो करता हुआ नजर आएगा कि क्या वजह है कि एक ईरानियन सॉइल के ऊपर ही जाकर जो है वो असैसिनेट किया गया हानिया को, जो कि बहुत इसको सेंसिबली एड्रेस करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस असैसिनेशन से हमारे दुश्मन ने दोहरा फायदा हासिल किया। एक तरफ तो ईरान को मैसेज किया, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बताया कि वो घर में घुस के मारने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को भी डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की और जैसे सर फरमा रहे थे तौर पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इजराइल की, वहाँ पर इस वक्त जो पॉलिटिकल फिगर था इस्माइल हानिया, उसको इंटरनेशनल लैंडस्केप से एलिमिनेट करके वक्ती कामयाबी जरूर हासिल की इजराइल ने। राइट, मियां साहब आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी कि आप जरा कंक्लूड कर दें इसको कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आना चाहिए क्या वो ठीक रिएक्शन? देखिए, जब जहाँ भी ब्लैटेंट एग्रेशन हो, देखिए जी, इट इज इनह्यूमन। ये जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड वर्ल्ड। उसमें तो पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा करना चाहिए और इससे ज्यादा हम वाकई क्या कर सकते हैं। ठीक, और डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि जो ये पावर्स हैं, जो इस तरह की पावर्स हैं, उनका मुकाबला किया जा सके। मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब और ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।